1.5-2 लाख वोट लेकर इलेक्शन हमने नहीं लड़ा, हम जंग लड़ के इमरान खान के नज़रिए पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी बात पहुँचाएँगे। चूँकि बात इरान से स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैं बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ कि देखिए इस वक्त बजट मुल्क के अंदर पेश हो रहा है। बजट तो आवाम दुश्मन, किसान दुश्मन, मजदूर दुश्मन है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बजट जो है ये सिर्फ इस पीडीएम की हुकूमत ने अपनी ऐशो इशरत के लिए बनाया है। फज फिगर्स हैं, बाकी आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस हुकूमत की जो पिछले 3 साल से कारकर्दगी है वो सबसे ज़्यादा इस हुकूमत को अगर दुश्मनी है तो वो ख़वातीन से दुश्मनी है। पता नहीं क्यों ख़वातीन को निशानी इबरत बनाना चाहते हैं और क्यों पता नहीं ख़वातीन से इस कदर मजालिम किए गए हैं कि उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में तो क्या दुनिया में भी कहीं नज़ीर नहीं मिलेगी कि एक टिकटॉक वज़ीर आला जो महज शराफत अली से पंजाब में हार चुकी है, सिर्फ उसकी कुर्सी को तूल देने के लिए एक लाठी गोली की सरकार चली हुई है। और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाकी जितने भी ख़वातीन हैं, चाहे उनका ताल्लुक सियासी घरानों से है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो कोई वर्कर्स हैं, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी ज़बान बंदी होगी, तुम्हारी किरदार कशी होगी और तुम पे ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी, क्योंकि तुम्हें सियासत में कोई हक़ नहीं है। अगर किसी को सियासत का हक़ है तो सिर्फ वो पीडीएम के साथ जो ख़वातीन है या मरियम नवाज़, सिर्फ उनको हक़ है। बुशरा बीबी साहिबा 14 माह से बेगुनाह जेल के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो उस खातून की जुर्रत को सलाम है, उसकी हिम्मत को सलाम है, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता वो टूट जाती तो शायद खान साहब भी टूट जाते हैं। लेकिन एक खातून होने के नाते और बेगम साहिबा होने के नाते खान के साथ जो वफा उस खातून ने की है उसकी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई और पाकिस्तान के जो 10 शहर है वो दुनिया में टॉप गर्म तरीन शहरों के अंदर आ गए हैं। सांस लेना दुश्वार, लू चलती है, लोग रह नहीं सकते। ऐसे में बुशरा बीबी साहिबा और तमाम पॉलिटिकल ख़वातीन जो कि ना तो आधी मुजरिम है ना ही वो मुजरिम हैं, ऐसी ख़वातीन को जब आपने जेल के अंदर नज़र बंद किया हुआ है, काल कोठरी के अंदर डाला हुआ है ताकि सिर्फ इमरान खान को तोड़ा जा सके जिसका आप सियासत में मुकाबला नहीं कर सके, तो ये इंतहाई जुल्म है। ये इंतहाई मैं समझती हूँ तकलीफ दे बात है कि आप बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान की अहलिया होने की सज़ा दे रहे हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि ख़वातीन से मजालिम बंद करें, बंद होना चाहिए ये सिलसिला। अगर आपकी ख़वातीन को भी ये राइट है कि वो बाहर आके बात करें और बुशरा बीबी साहिबा अगर अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का, खान साहब का साथ दे रही हैं तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी खातून होने की निशानी है। इस तरह उनके साथ सलूक ना किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। कैंसर सर्वाइवर हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जब वो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्टर थी। पंजाब की खातून जो है वो बहुत ही तगड़ी हैं, सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है कि आपसे पंजाब में कोई और खातून बर्दाश्त नहीं होती। अब ये कितने अफसोस की बात है कि 2-2 साल से बेगुनाह वो जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन आप उनकी ज़मानत भी नहीं होने देते। यानी आपने सज़ा से पहले और आपने ज़मानत से पहले उनको 2-2 साल की सज़ा तो पहले दे दी है। अब कल जो है जो खान साहब के एक और साथी हैं जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इमरान खान के साथ हर फोरम पे लड़ा, शाह महमूद कुरैशी साहब, आप उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल से उठा के दोबारा अडियाला जेल इसमें ले गए, कोट लखपत जेल के अंदर ले गए। यानी एक बीमार शख्स को 2 साल से आपने कैद किया हुआ है। कितने अफसोस की बात है कि आप फॉरेन मिनिस्टर को भी हथकड़ियाँ जो हैं वो उठा के ले जाते हैं। इस तरह के मनाजर पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। फिर जिस तरह सेनेटर एजाज चौधरी साहब का मुकदमा हमारे असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने लड़ा, क्या ये पार्लियामान की तौहीन नहीं? क्या ये इस पार्लियामेंट के सेनेटर्स की तौहीन नहीं? ये क्या बात हुई कि यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं लोग और आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर का भी तमाशा बना देते हैं। कोई रिटी नहीं है आपकी, कोई आपकी हैसियत ही नहीं है। किस किस्म का ईमान है कि यहाँ से MNAs भी इलेक्टेड अगवा हो जाते हैं, रात के अंधेरे में पार्लियामान के ऊपर हमला हो जाता है, फिर या फिर ये रबड़ स्टैंप है। और आप सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी बीमार हैं, आप उनके इलाज भी नहीं होने देते हैं और आपने वोट की ताकत से भी उनको महरूम किया। और बाय द वे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास एक वोट की ताकत ही तो है और तो हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसको भी आप छीन लेते हैं, कभी फॉर्म 47 के जरिए रिग्ड इलेक्शन करके और कभी इस तरह की हरकत करके। उमर चीमा साहब की कल जमानत हुई है 2 साल के बाद पहली दफ़ा। आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क के अंदर इंसाफ इस कदर नापैद हो गया कि 2-2 साल के बाद सिर्फ जमानत होती है। मेरे गिर लॉयर खड़े हैं, बैरिस्टर अली जफर खड़े हैं, उनको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, आपको भी रूल ऑफ लॉ का पता है। तीसरी दफा पेश होने में तो वैसी जमानत हो जाती है। कौन सा हम कातिल हैं, कौन सा हम कब्जा माफिया हैं PMNN की तरह? कहाँ एग्जैक्टली 302 के कत्ल में भी जो है वो जमानत हो जाती है। हमारा तो जंग ही सिर्फ है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान के लिए और नजरिए के लिए और इमरान खान से वफादारी की सजा हम काट रहे हैं।
ان کی بھی آپ نے ابھی ضمانت ہوگی لیکن ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ ابھی تک رہا ہو جائیں گے، ان کو بھی رہا کیا جائے۔ میاں محمود الرشید ہیں اور حسان نیازی سمیت جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل اس وقت پریزنر ہیں، بس کر دیں ان کے ساتھ ظلم، بس کر دیں، یہ حد ختم کر دیں۔ پھر وہ ایک لڑکی ہے صنم جاوید صاحبہ، وہ بھی کوئی ٹویٹ ری ٹویٹس کرتی ہے، ٹھیک ہے آپ کو اس سے اختلاف ہوگا لیکن ٹویٹس پہ ری ٹویٹس کرنے پہ اس طرح مت کریں کہ عید کے اوپر وہ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی نہ مل سکے۔ خواتین سے مظالم جو ہے وہ بند ہونے چاہیے۔ آخر میں اپنے لیڈر عمران خان کی بات کرتی ہوں۔ عمران خان کا تو جرم ہی ایک ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ امت مسلمہ کا مقدمہ لڑتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ پچھلے دنوں پلگام واقعے کے بعد جب پاکستان کو زبردستی فکس کرنے کی کوشش کی گئی انڈیا کی طرف سے، رات کے اندھیرے میں جب بزدل انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، تو اگر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو پاکستان کے نیریٹو کی جس طرح انہوں نے جنگ لڑی اور جس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز نے اور پاکستان ایئر فورس نے جس طرح پاکستان کا واپسی پہ جوابی وار کیا، ہمارا سر فخر سے بلند کیا، لیکن اگر کسی لیڈر نے ایمرج کیا، کسی نے جدار طریقے سے مودی کو جواب دیا، ہمیں پتہ ہے کہ مودی ان کے چاچا جی ہیں، مریم نواز کی یہ پگڑی بدل بھائی ہیں، شہباز شریف کے نواز شریف کی، یہ شادیوں پہ بغیر ویزوں کے پاکستان آ جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس بات کو۔ آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے، زبان آپ کی کامتی ہے، کاروباری مراسم آپ کی زبان کامتی ہے کہ آپ مودی کا نام لینا پسند نہیں کرتے، آپ نے مودی کا نام نہیں لیا، لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کو آپ نے آئسولیٹ بھی کیا، بے گناہ جیل کے اندر بھی موجود ہے، پھر بھی اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور اس نے مودی کو جواب دیا۔ اور ابھی ایسا ہی ہے، ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اسد قیصر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کا فورن افیئرز کا آپ کا فورن منسٹر موجود ہے اور وہ تقریباً پرائم منسٹر ہے، وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے، آپ کی پوری فورن منسٹری بھی ہے، پھر آپ نے ایک اور وفد پاکستان کے پیسوں پہ دنیا پہ جو ہے وہ عیش و عشرت کے لیے بھیج دیا۔ وی وانٹ ٹو نو کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ کیا لڑا ہے، ابھی ایران اسرائیل کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ہم تمام امت مسلمہ تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ایک بھائی ایک مسلمان بھائی کے اوپر بھی حملہ ہوگا تو ہمارا دل دکھے گا، لیکن اس کا جواب بھی آپ نے عمران خان کو آئسولیٹ کیا اور عمران خان نے ہی صرف اس کو جواب دیا، اور کل بھی عمران خان نے جیل سے یہ جواب دیا۔ دیکھیں کیسا جدار زبردست لیڈر ہے کہ اپنی ذاتی انا کو یا اپنی ذاتی کسی مفاد کی وہ بات نہیں کرتا، وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے۔ کل بھی اس نے کہا کہ میں اپنا جو پروٹیسٹ ہے میں اس کو مؤخر کرتا ہوں۔ پاکستان کی قومی یکجہتی کی بات ہے کیونکہ ریجنل افیئرز یا جو اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ مشکل حالات ہے، تو ہم پاکستان کے لیے ابھی اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ کچھ دیر کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز، تمام ورکرز ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہم القادر ٹرسٹ کی سسپینشن کے لیے جاتے کہ اس سزا کو معطل کیا جائے۔ جو بشرا بی بی صاحبہ عمران خان نے کرپشن کی ہی نہیں ہے تو کس چیز کی سزا ان کو دی گئی ہے؟ بہرحال ابھی آپ سے لاسٹ پہ کہ خواتین کو ایٹ لیسٹ نشان عبرت بنانا چھوڑ دیں، خواتین سے اپنی ذاتی دشمنی نہ نکالیں۔ ہم سب پولیٹیکل خواتین ہیں، 60 پرچوں کے اندر ہر روز ہم ٹی سی کی عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور دہشت گرد ہے، اگر ہم دہشت گرد ہوتے نا، ہم غدار ہوتے تو ہم یہاں پاکستان میں پاکستان کا مقدمہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ نہ لڑ رہے ہوتے۔ جس نے چھوڑ کے بھاگنا ہوتا ہے نا مشکل وقت میں، وہ جوتے چھوڑ کے اپنے وہ پیسوں کے بیگ لے کے وہ لندن اور ادھر بھاگ جاتے ہوتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہوتے ہیں، ان کے مے فیئر کے فلیٹس ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس نہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ تو ایٹ لیسٹ خواتین کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، صنم جاوید صاحبہ، ان سے شروعات کریں اور ان کو ریلیز کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، گزشتہ جی علی ظفر عمران خان اس وقت جیل میں ہیں 2 سال سے۔ یہ علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہے، یہ بہتر بتا سکتے ہیں، قانون دان بھی ہے، کہ 2 سال میں اگر آپ کی اس ٹرائل مکمل نہیں ہوتی اور آپ جیل میں ہوتے تو آپ کو قانون حق ملتا ہے کہ آپ کو ضمانت دی جائے۔ ہمارے جو باقی لیڈرز ہیں یعنی شامود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، میاں مصطفیٰ رشید، محمود رشید، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی 2 سال سے کیسز چل رہے ہیں، 2 سال سے کیسز چل رہے ہیں، 2 سال سے ابھی 1.5 مہینے سے گزشتہ 1.5 مہینے سے ابھی ان کی جو پراسیکیوشن ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہی ہے، مختلف بیری بہانوں سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جیل میں رکھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے نا وہ بیمار ہے، کینسر کے پیشنٹ ہے، اعجاز چودھری بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہو کے گزرے ہیں، شامود قریشی صاحب بھی ہیں۔ ہم کوئی فیور نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ میرٹ کے مطابق، جو قانون کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضمانت دی جائے،
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتیں دیکھیں کہ اگر عدالت انصاف نہیں دے گی تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کدھر جائیں. ایک عدالت ہی ہوتی ہے کہ جہاں انصاف کے لیے آپ جاتے ہیں. اگر آپ کا وہاں انصاف نہ ملے, وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ حکومت اس کے اوپر اثر انداز ہو, تو پھر کیا راستہ ہے ہمارے پاس, کیا راستے. بشرا بی بی کے بارے میں جو رپورٹیں مل رہی ہے کہ اس کو جو ہے نا کہ تنہائی میں رکھا گیا ہے, اس کی جو صحت کی حالت ٹھیک نہیں ہے, جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی نامناسب ہے, انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں اس موقع پہ چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کروں گا, پارلیمانی لیڈر تو آئے ہیں, میں مطالبہ کروں گا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا یہ اتنے اہم اجلاس میں, اتنے امپورٹنٹ اجلاس میں اس کو ابھی تک پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر بھی ایشو ہو گیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ اگر اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا ہے تو چیئرمین سینٹ اپنے اتھارٹی جو ہے نا وہ انشور کروائے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بلائے, اگر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا. اس کے اوپر پریویلیج موشن ہو بھی گئے ہیں, لیکن پریویلیج موشن کا کیا مقصد ہے؟ آپ رولنگ دیں اس کے اوپر, رولنگ آپ کی بنتی ہے اس کے اوپر کہ آپ رولنگ دیں. آپ کے پاس بہت بڑی حیثیت ہے, آپ کے سینٹ میں پوزیشن ہے, آپ کی پیپل پارٹی جو ہے نا بہت بڑی اس پہ رکھتی ہے. اگر آپ کو حکومت رسپیکٹ نہیں دیتی, آپ کی بات کو نہیں مانتی, دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی پریویلیجز ہے آپ کے ممبرز کی, اس ممبرز کی پریویلیج کی پروٹیکشن آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو اس بجٹ کے اجلاس میں پوری طور بلایا جائے, اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کی جائیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا پھر جو ہے نا علی ظفر صاحب اور ہمارے دیگر جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں حضرت تاج گل اور امیر ڈوگر صاحب بھی بات کریں گے. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت کباری ریجن میں جو اس وقت سچویشن بلٹ ہو رہی ہے, اور جس طرح اس ریجن کو جنگ کا مرکز بنایا گیا ہے, ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کی جو اس وقت ایک طرف انڈیا, دوسری طرف جو ہے نا ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ, اور ابھی امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, جو مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ پوری پارلیمنٹ اور خاص کر ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں, بتائیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی کر رہی ہے, کس طرح اس کے پالیسی کیا ہے, فارن جو اس کا جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر اس کی کیا اس وقت کنٹریبیوشن ہے, اور پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا جائے تاکہ پاکستانی قوم کی جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے گی. علی ظفر صاحب. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزید جو اسد کیسر صاحب نے ابھی بیان کیا اس کے بعد میں کچھ 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو دہشت گردی کا حملہ کیا ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر, ہم اس کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. اور ہم اپنے جو ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے, مسلمان ملک ہے ایران, اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. یہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ذکر کیا پروڈکشن آرڈر کا, تو اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جو ہے بجٹ سیشن میں اور اس سے پہلے بھی سیشن میں سینٹ نے, حالانکہ چیئرمین صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو بلایا جائے, لیکن سینٹ کی جو ساخ ہے یہ اس کا سوال بھی اب آ گیا ہے. بجٹ کا سیشن جاری ہے, ہم بار بار ہر اپنی سپیچ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں چیئرمین صاحب کو کہ ان کو بلایا جائے, لیکن اگر سینٹ آف پاکستان کی بات نہیں سنی جا رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف کدھر ہے, قانون کدھر ہے, اور ایک پارلیمنٹ کا وقار کدھر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مقدموں کا ذکر کیا عمران خان صاحب کے خلاف, ان کی اہلیہ کے خلاف, اور جو ہمارے دیگر قائدین ہیں پی ٹی آئی کے جن کے خلاف بالکل بے بنیاد جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں ان کیسز کو دیکھ رہا ہوں, میں نے ان کیسز کی ایک چیز دیکھی ہے. بالکل جھوٹے مقدمے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح کہ حکومت کہتی تھی کہ ہم نے سائفر کیس بنایا ہے, بہت بڑا سائفر کیس ہے,
وہ 1 منٹ میں اس کو عدالت نے جب ہائی کورٹ نے دیکھا تو اس کو ختم کر دیا، سزا بھی کنوکشن بھی۔ اسی طرح توشہ خانہ 1 کیس کی بات کی تھی، بڑی بڑے حکومت کے وزراء آ کے کہتے تھے بہت بڑا کیس ہم نے بنا لیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ پہلا دن میں پیش ہوا، 1 منٹ لگا سپریم ہائی کورٹ کو یہ کہنے میں کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، اس کیس کی بھی سزا ختم کر دی، کنوکشن ختم کر دی۔ پھر کہا گیا کہ بہت بڑا کیس ہمارے پاس آیا، عدت کا کیس، وہ بنایا گیا، اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو رکھا گیا جیل میں بہت عرصہ، وہ بھی جب ہائی کورٹ پہ آیا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو باقی کیسز ہیں بالکل بے بنیاد ہیں، صرف ان کی سماعت کی ضرورت ہے ہائی کورٹ میں، جو کہ اب سماعت نہیں ہو رہی، اور ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے، ہم نے احتجاج کیا ہے ہائی کورٹ کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کہ ان کی سماعت ہو۔ جس دن سماعت ہوگی یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ باقی جو دیگر کیسز ہیں آپ دیکھیں، اگر عام کوئی مرڈر کیس بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی بیل کی ہیئرنگ جو ہے، ضمانت کی ہیئرنگ، وہ میکسیمم 1 مہینے میں وہ ہیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ہیئرنگ نہ ہو اور پروسیکیوشن آگے نہ چلے تو وہ جو ملزم ہے اس کو بیل دے دی جاتی ہے۔ یہ کیسز جو ہیں ہمارے قائدین کے خلاف وہ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں ضمانت کی جو بحث ہے، ضمانت کی اپلیکیشن پہ وہ بحث بھی نہیں ہوئی۔ تو بالکل اسد کیسر صاحب نے درست فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اگر عدالت کے پاس نہیں جا سکتے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ لیکن عمران خان صاحب سے میری جو آخری بات ہوئی تھی 10 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو، میں لڑتا رہوں گا، آپ لوگ بھی لڑتے رہیں ہر محاذ پہ، سیاسی محاذ پہ، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، احتجاج کر کے اور عدالت میں قانون کے مطابق۔